बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम चौथे पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। चौथे पारे के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सबसे महबूब चीज़ को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के बारे में कहा कि जब तक तुम सबसे महबूब चीज़ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करोगे तब तक तुम अमल साले, नेकी या जन्नत को नहीं पा सकोगे। इस आयत के उतरने के बाद हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सबसे कीमती और महबूब बाग को अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान कर दिया। और अल्लाह ताला जानता है कि इंसान किस नीयत से ख़र्च कर रहा है। बनी इसराइल ने कुछ खाने अपने ऊपर हराम कर लिए थे, लेकिन तमाम खाने अल्लाह की तरफ से उन पर हलाल थे। और ये जो वो दावा करते हैं तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर तुम सच्चे हो तो इसकी दलील लाओ। तीसरे नंबर पर खाना काबा की तामीर, और दुनिया में सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो खाना काबा है, और वो मक्का के अंदर बनाया गया और बड़ा ही बाबरकत घर है। और ये तमाम दुनिया के लोगों के लिए हदायत का ज़रिया है। जो बंदा मक्का आए फिर भी अपनी ज़िंदगी बदल के ना लेके जाए, मैं समझता हूँ उसका मक्का में आने का मकसद पूरा नहीं हुआ। इसके बाद चौथे नंबर पर खाना काबा का हज ज़िंदगी में एक बार साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ किया गया है, और जो ताकत होने के बावजूद भी हज करने ना आए तो कुरान ने उसको कुफर से ताबीर किया है। पाँचवें नंबर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईमान वालो तुम अल्लाह से उस तरीके से डरो जिस तरीके से अल्लाह से डरने का हक़ है, और तफ़रक़ों में ना पड़ो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तफ़रक़े में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि इंसान का किसी मसले में इख्तिलाफ़ हो जाए। इख्तिलाफ़ सहाबा किराम के अंदर भी था, लेकिन अगर उस इख्तिलाफ़ का महवर कुरान और हदीस है तो फिर ये तफ़रक़ा नहीं। लेकिन अगर महवर शख्सियत परस्ती है या कोई और चीज़ कुरान और हदीस के अलावा है तो ये तफ़रक़ा बाजी है। और जिन्होंने आयत नंबर 105 में जिन्होंने रोशन दलीलें कुरान और हदीस आ जाने के बाद तफ़रक़ा डाला, उनको बड़ा अजीम अज़ाब दिया जाएगा। ये उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत है। इस उम्मत मोहम्मदिया को इसलिए सबसे बेहतरीन और अफजल तरीन उम्मत कहा गया क्योंकि इसका काम नबियों वाला है, नेकी के काम करना और बुराई के कामों से लोगों को रोकना। आयत नंबर 116 में काफरों को उनका माल और उनकी औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ भी काम नहीं आएगी। आयत नंबर 117 में काफरों का रिफाही कामों के अंदर अच्छे कामों में खर्च करना उनके कुछ काम नहीं आएगा, चाहे वो करोड़ों रुपए खर्च कर दें, क्योंकि इन सब चीज़ों की बुनियाद ईमान है। मुनाफिकीन की बुरी सिफ़ात बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी बुरी सिफ़ात में एक ये है कि वो पूरी किताब को नहीं मानते, पूरी किताब नहीं पढ़ते, और तुम्हारे सामने वो ईमान का इजहार करते हैं और अकेले में मारे गुस्से के वो अपनी उंगलियां चबाते हैं। जंग उहद की तरफ इशारा है। आयत नंबर 121 में ये जंग बहुत से दुरूस और इबर से भरी हुई है, और सबसे बड़ा दर्स इत्तिबाए सुन्नत है। और इत्तिबाए सुन्नत को अगर छोड़ दिया जाए तो परेशानियां और ज़िल्लत इंसान का मुकद्दर बन जाती है। जंग बदर में कुफ़ार के 70 मारे गए और 70 कैद हुए, इसी वजह से कि उन लोगों ने अचानक मुसलमानों पर परेशानी वाला मामला पेश करना चाहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर 3000 फरिश्ते उतार करके उनकी मदद फरमाई और फरमाया कि सब्र करोगे तो अल्लाह ताला 5000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। आयत नंबर 128 में अल्लाह ताला ने फरमाया, पैगम्बर आपके इख्तियार में कुछ नहीं, अल्लाह चाहे तो उनकी तौबा कबूल करे या अजाब दे, क्योंकि वो ज़ालिम है। जंग उहद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, तब आपने उनकी हदायत से नाउमीदी ज़ाहिर फरमाई कि और फरमाया कि वो लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं जिन्होंने अपने नबी को ज़ख्मी कर दिया। तो जो लोग नबी को मुख्तार कुल मानते हैं, अल्लाह ने हदायत का भी इख्तियार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया। इस आयत से वो इबरत पकड़ सकते हैं। और आयत नंबर 129 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़मीन व आसमान में सब कुछ अल्लाह का ही है, वो जिसे चाहे माफ़ करे और जिसे चाहे अजाब दे। सूद को बढ़ा चढ़ा करके खाने से भी फिर इस सूरत में और इस बारे में मना किया गया, और अल्लाह से डरने का कहा, क्योंकि इनकार करने वालों के लिए आग तैयार की गई है। अल्लाह किन लोगों को पसंद फरमाता है जो आसानी और मुश्किल औकात में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं। इंसान के ऊपर परेशानी के मामलात होते हैं, इंसान मायूस हो जाता है या परेशान हो जाता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास,
ایام کا بدلتے رہنا، آج برے ہیں تو کل اچھے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، بندے کو اللہ کی رضا پر خوش رہنا چاہیے۔ نبیوں کے بارے میں لفظ موت یا لفظ وفات کو استعمال کرنا لوگ نبیوں کی گستاخی سمجھتے ہیں اور بے ادبی سمجھتے ہیں اور اس بندے کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ یہ صرف اندھی تقلید، تعصب اور جہالت کا نتیجہ ہے، جبکہ اللہ پاک نے خود موت کا لفظ استعمال کیا۔ آیت نمبر 144 میں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے، یعنی آپ فوت ہو جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے، تو کیا یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے؟ جو ایڑیوں کے بل پھریں گے وہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ آپ کا جو امتیاز ہے وہ نبوت اور رسالت ہی ہے، وہ بشری خصائص سے بالا تر ہو کر کے اور خدائی صفات سے متصف ہوں کہ انہیں موت نہ آئے، موت سے دوچار نہ ہو۔ ایسا نہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ سب کو موت آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے اور نرم گو نہ ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے قریب بیٹھتے ہیں یہ آپ کے بالکل قریب نہ آتے۔ یعنی اللہ رب العزت وہ عظیم احسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ نرمی والی یہ چیز جو عطا فرمائی، یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا 3 بار سینہ چاہ کر کے دل کو دھویا گیا اور اس کے اندر جو دل کی کیفیات ہیں، جو چیزیں ہیں وہ نکال دی گئیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اور فرمایا کہ آپ اپنی اسی چیز پر قائم رہیں کہ آپ لوگوں کو معاف کرتے رہیں اور لوگوں سے معافی والا معاملہ کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ وشاورہم فی الامر، تو یہ مشورہ کرنے کے بعد اختیار آپ کو ہے، جس چیز کو بہتر سمجھیں اس پر ڈٹ جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس کے بعد یہودیوں کا اللہ کی گستاخی کرنا، نعوذ باللہ، یہ کہنا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے انبیاء کی بھی گستاخیاں کی اور انبیاء کو قتل کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے سزا اور جلنے والے عذاب کا مزہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جو اللہ کے علاوہ ہر کسی کو آنی، ہر نبی، ہر فرشتے، ہر جن کو، ہر ولی کو آنی ہے۔ تو کامیاب وہ ہوگا جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اس کامیابی کی کیا ہم سب ویسے ہی محنت کرتے ہیں جس طرح دنیا کی ہم کامیابی کی میں اور آپ محنت کرتے ہیں؟ یہاں پر سب سے پہلے میرے لیے، پھر آپ بھائیوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم سمجھیں کہ کیا ہم حقیقت میں کامیابی کما رہے ہیں یا نہیں۔ کامیابی 4 چیزوں پر منحصر ہے، جیسا کہ فرمایا صبر کرو، اسبرو، صبر کرو، ثابت قدم رہو، مصابرہ یعنی صابرو، تھامے رہو میدان جنگ میں، جمے رہو، ڈٹے رہو، مرابطہ، رابطو، اور جہاد کے لیے تیار رہو، تقوی، خوف خدا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پر سورہ آل عمران کا اختتام ہو رہا ہے اور سورہ نساء کا شروع ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ نساء کا آپس میں کیا ربط ہے؟ سورہ آل عمران میں مسلم معاشرے کی تعمیر نو کی گئی اور سورۃ النساء میں مسلمانوں کے خانگی اور گھریلو معاملات کی درستگی کی گئی۔ سورہ آل عمران تقوی اور خوف خدا پر ختم ہوئی، جیسا کہ واتقوا اللہ، اور سورۃ النساء تقوی اور خوف خدا سے شروع ہوئی، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو اور صلہ رحمی کرو۔ سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں رشتے ناطے توڑنے سے بچانے کا اور صلہ رحمی کا حکم دیا گیا، اور یتیموں کا مال فضول خرچیوں میں ضائع نہ کرو، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کو لٹا دو، جب وہ میچور ہو جائیں، فرق کرنے والے ہو جائیں۔ یتیموں کا مال کھانا ایسے ہے جیسے انسان اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بر رہا ہے۔ سورہ نساء کے اندر تعدد زواج، ایک مرد ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے، 4 نکاح کر سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ وہ انصاف کرے اور ادائیگی حقوق کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایک ہی بہتر ہے، یا بیوی کے ساتھ لونڈی سے فائدہ اٹھائے۔ مگر بندوں کے ساتھ رہ کر کے، جو معاشرہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے، ہم پاکستان سے اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں بر صغیر میں، ہندوؤں کے ساتھ رہ کر کے ہمارے جو رسم و رواج ہیں وہ بھی ہندوؤں سے جا ملے ہیں۔ آج کا مسلمان اور خواتین و حضرات دوسری شادی کو
اور دوسری شادی کا نام لینے کو عوام کے سامنے حتیٰ کہ دینی گرانوں میں یہ گناہ سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ اس بندے نے کوئی برائی کی بات کر لی، کہ سوال کیا جاتا ہے کہ شادی کیوں کرنی ہے دوسری؟ آپ کی پہلی بیوی نہیں ہے، آپ کے بچے ہیں، جی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، جی بالکل ہیں، تو پھر آپ کیوں شادی کر رہے ہیں؟ میرے بھائی، یہ معاشرے کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے مرد کو 4 شادیوں کا حکم دیا اور ساتھ میں شرط لگا دی، لیکن اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ زنا کر لے، وہ خفیہ لوگوں سے، عورتوں سے دوستیاں کر لے، خفیہ میل جول کر لے اور بیوی کو پتہ بھی چل جائے تو یہ اس کی نظر میں چلے گا، لیکن وہ دوسری شادی کر لے، یہ کسی صورت میں گھر والے، معاشرے والے اور بیوی کسی صورت میں تیار نہیں ہوتی۔ یہاں پر ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہم مان رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد بیوہ عورتوں کو ان کے حق میں خوشی سے ادا کرنے کا کہا گیا۔ اگر وہ خود خوشی سے تمہیں کچھ چھوڑ دیں تو خوشی سے لے لو، کھا لو، یعنی ان کی مجبوری کا غلط اور ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اس کے بعد وراثت کے حصے مقرر کیے گئے۔ اسلام سے پہلے عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، مگر دین اسلام نے ہر کسی کو اس کا حق بتا دیا اور حکم دے دیا کہ جس طرح اپنے بچوں کے معاملے میں خوف محسوس کرتے ہو، اسی طرح یتیم بچوں کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ وراثت کے حصے مقرر کیے گئے۔ اولاد کی موجودگی میں اس کی جو آگے اولاد ہوگی وہ اسی کے حکم میں ہے۔ ماں باپ، اس کے حصے کی 3 صورتیں بیان کی گئیں۔ بیوی کا حصہ مقرر کیا گیا۔ کلالہ یعنی وہ میت جس کی نہ اولاد ہو نہ اس کا باپ ہو، ایسے کلالہ کا بھی وراثت میں حصہ بیان کیا گیا۔ اور تقسیم حصص جو ہے اس قید کے ساتھ کہ پہلی وصیت ادا کر دی جائے۔ وراثت نہ دینے والا اللہ کی حدود کو پھلانے والا ہے اور اس کے لیے جہنم ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود کو توڑے گا، اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ مرنے سے پہلے جو موت کے وقت توبہ کرے گا تو وہ توبہ قبول ہوگی۔ مرنے سے پہلے جو توبہ کرے گا وہ توبہ قبول ہوگی، لیکن جو موت کے وقت توبہ کرے گا، ایسی موت کے وقت توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کچھ خواتین سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ ان کو محرم عورتیں کہا جاتا ہے۔ محرم عورتیں ان کی اقسام ہیں، وہ نسبی لحاظ سے ہوں یا رضائی لحاظ سے، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، ساس، اس میں بیوی کی نانی اور دادی بھی شامل ہے، اور جو عورت ہے اس کے لیے اس کا شوہر جو ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے باپ کی دوسری بیوی یعنی سوتیلی ماں، بہو اور ربائب یعنی جس عورت سے شادی کی اگر اس کے پہلے خاوند سے بچے ہیں، یعنی سوتیلی جو بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ رشتے نسبی تعلق سے ہوں یا رضائی تعلق سے ہوں، ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ ابدی نکاح کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ کچھ عارضی نکاح جن سے حرام ہے، جیسے بیوی کی موجودگی میں اس کی دوسری بہن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے بیوی کی خالہ، بیوی کی پھوپھی، بیوی کی بھتیجی اور بانجی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، یعنی ایک ساتھ 2 بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 4 پارے کا مختصر خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر غور اور فکر کرنے کی، پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔